ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, हम उसी की तारीफ़ बयान करते हैं, उसी से मदद के तलबगार हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं। नाज़रीन, तौरात के मानने वालों को यहूदी, अंजील के मानने वालों को क्रिश्चियन, कुरान के मानने वालों को मुसलमान, लेकिन ज़बूर के मानने वाले लोगों को क्या कहा जाता है और ये लोग इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? हम सब लोग जानते हैं कि अल्लाह ताला ने 4 आसमानी किताबें मुख्तलिफ औकात के अंदर अपने पैगंबरों पर नाजिल की, जो कि तरतीब के लिहाज से तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद है। लेकिन इस्लामी तारीख़ के अंदर आपको कभी भी ज़बूर का ज़िक्र, उसकी तारीख़ और उसकी तफसीलात कहीं भी जानने को नहीं मिलेंगी। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इस इल्हामी किताब को आज भी दुनिया में इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता जितना कि तौरात, अंजील और कुरान पाक को। क्या ये इस वक्त भी अपनी असली हालत में मौजूद है? इसमें क्या लिखा है या फिर उसमें क्या-क्या मौजूद है? इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के हवाले से पेशन गोई किन अल्फाज में मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा गुज़श्ता आसमानी कुतुब में होने वाली तब्दीलियों के मुतल्लिक भी बात करेंगे। इन तमाम बातों के मुतल्लिक जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाजरीन, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल होने वाली किताब थी, जिसे समझने से पहले उसकी नज़ूल का वक्त और उसकी ज़रूरत को समझना इंतहाई ज़रूरी है। फ़िरौन मिस्र के 400 साल की ग़ुलामी में रहते हुए बनी इसराइल कौम को आज़ाद करवाने के लिए अल्लाह ने उनके अंदर अपना पैगंबर और रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को नाजिल किया, जिन पर तौरात यानी पहली मुकम्मल आसमानी किताब को नाजिल किया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल कौम को मिस्र से निकालकर एक बहुत बड़े सहराए सीना पार करते फ़लस्तीन ले गए, जिसकी तफसीलात कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। इस सहराए सीना के रास्ते को कोहतूर पर तौरात को नाजिल किया गया। सराय सीना के अंदर 10 लाख के करीब बनी इसराइल की आबादी को मनोसलवा खाने को मिला। बादलों ने सहरा की तपती धूप से उनको बचाने के लिए उन पर साया किए रखा। पहाड़ों से पानी के चश्मे जारी हुए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना 1500 कबल मसीह यानी उससे 3500 साल पहले का बताया जाता है, या फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले का। उस वक्त फ़लस्तीन के अंदर मुशरकीन की हुकूमत थी। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम, जो कि अल्लाह के नबी और पहले इस्राएली बादशाह थे, उन्होंने काफ़ी अरसे तक बनी इसराइल पर हुकूमत की, और जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म से तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया। इस वाक़े का जिक्र कुरान करीम के पारा नंबर 2 में सूरह बकरा की आयत नंबर 245 से 252 के अंदर मिलता है। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह से 1020 कबल मसीह तक हुक्मरानी की, और उसी वक्त के अंदर फ़लस्तीन फ़ौज से एक फ़ैसला कुन जंग हुई। बनी इसराइल उस वक्त बहुत ही माली और अस्करी तौर पर कमज़ोर थी, और अपनी ताकत के नशे के अंदर फ़लस्तीनी फ़ौज ने यह ऐलान किया कि हमारे सबसे ताकतवर सिपाही जालूत को अगर तुम में से कोई शख्स हरा देगा या फिर उसे कत्ल कर देगा, तो ये पूरे का पूरा फ़लस्तीन बिना लड़ाई के तुम्हारा। तालूत अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि जो भी शख्स ये काम करेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे कर दूंगा, और वो बनी इसराइल का अगला बादशाह होगा। इसी दौरान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जो कि उस वक्त बकरियां चराया करते थे, सामने आते हैं और एक ही बार में उसको जहन्नुम वासिल कर देते हैं, और वादे के मुताबिक अब फ़लस्तीन बनी इसराइल के हवाले हो जाता है। उसी फ़लस्तीनी फ़ौज से ताबूत सकीना भी वापस ले लिया गया, जिसके अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के तबर्रुकात थे। हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के बादशाह बने, और फिर बैतुल मक़दस के अंदर अपना दारुल हुकूमत कायम किया, जिसका नाम है इब्रा। अब तक बनी इसराइल के अंदर शरीयत अल्लाह का कानून तौरात ही था, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बार बनी इसराइली कौम या फिर यहूदी कौम के लिए बाकायदा तौर पर एक इबादत गाह कायम करने की शुरुआत की। उससे पहले यहूदियों के अंदर बाकायदा तौर पर किसी इबादत गाह का तसव्वुर मौजूद नहीं था। यहाँ पर ताबूत सकीना को भी लाकर रखा गया, और ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर तामीर नहीं हो सका, बल्कि आपके बेटे और अगले पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसे
تعمیر کیا، جن کے نام کی مناسبت سے اسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب کیونکہ بنی اسرائیل قوم کے پاس کتاب بھی تھی، عبادت کا تصور بھی تھا، لہذا حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی میں ان پر زبور نازل کی گئی، جس کے لفظی معنی ہے ٹکڑا۔ اب یہاں پر سب سے اہم اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ زبور خود شریعت کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سے بھری ہوئی کتاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کو نرم کرنے کی طاقت اور انتہائی خوبصورت آواز عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اتنے خوبصورت انداز کے اندر بیان کرنے کا معجزہ عطا کیا تھا کہ جو کہ آج تک کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا۔ زبور کی پوری کتاب بھی اللہ کی تعریف، اس کی بڑائیوں، اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ تاہم یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر زندگی گزارنے کے کوئی احکامات موجود نہیں، اور نہ ہی کوئی تاریخی پیشن گوئیاں، اخلاقیات، ایسا کچھ موجود نہیں ہے۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ کوئی الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے، جبکہ اس کے برعکس علماء نے یہ بات بتائی کہ زبور کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی پیشن گوئی موجود ہے، جس کے متعلق آگے چل کر تفصیل میں بات کریں گے۔ ناظرین، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا، اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب بھی زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ، ندیاں اس آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوا کرتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیلی قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی، اس کی بات کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے اور آج بھی پڑھتے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پاس ہوتے ہوتے اپنی اصل حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے، اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر وہ چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھیں۔ یہ تمام آسمانی الفاظ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی تورات سے پہلے کے صحیفے، خود تورات اور زبور کو اور عہد نامہ قدیم کے نام سے جانا جاتا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے تمام رسولوں کے اعمال، حواریوں کے خطوط اور مکاشے جس کے اندر شامل ہیں، اس کو عہد نامہ جدید یا پھر نیو ٹیسٹامنٹ کہا جاتا ہے۔ زبور کی کچھ آیات کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طور پر پوری کتاب کا مقصد سمجھ میں آ جائے۔ خداوند میرا مالک ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ مجھے ہری بھری چراگاہوں کے اندر بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ وہ میری جان کو زندہ رکھتا ہے، مجھے اپنے نام کی خاطر سچ کی راہوں پر لے جاتا ہے۔ چاہے موت کی کسی وادی سے میرا گزر ہو تو بھی میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ملتی ہے۔ تو نے میرے دشمنوں کے مقابلے میں میرے سامنے دسترخوان بچھایا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے۔ ہمیشہ بھلائی اور رحمت میرے سر پر رہے گی، اور میں ہمیشہ کے لیے خداوند کے گھر نہیں رہوں گا۔ نزول کے اعتبار سے 4 مشہور آسمانی کتابوں میں زبور کا دوسرا نمبر ہے۔ قرآن کے مطابق زبور داؤد پر نازل ہوا، جبکہ مسیحی یہود اسے عام طور پر داؤد کا کلام یا ان کے نغمات سمجھتے ہیں۔ زبور کی کتاب 150 مزامیر پر مشتمل ہے۔ عبرانی روایت میں زبور کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ 41 مزامیر پر مشتمل ہے، دوسرا حصہ 31 مزامیر پر مشتمل ہے، تیسرا اور چوتھا حصہ 17 مزامیر اور پانچواں حصہ 44 مزامیر پر مشتمل ہے۔ مزامیر 120 تا 134 اناشید صوت کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مزامیر تب پڑھے جاتے تھے جب زائرین ہیکل سلیمانی کی طرف بڑھا کرتے تھے۔ مزمور 119 طویل ترین مزمور ہے جو 176 آیات اور 8 حصوں پر مشتمل ہے، اور ہر حصے میں 22 آیات ہیں۔ ہر حصہ عبرانی حروف تہجی کے بالترتیب حروف سے شروع ہوتا ہے۔ مزمور 117 جو 2 آیات پر مشتمل ہے سب سے چھوٹا مزمور ہے۔ مفسرین اور ماہرین مزامیر کو کئی اقسام میں بانٹتے ہیں، جن میں حمدیہ، مرثیائی، شکر گزاری، حکمت، لتوریائی مزامیر شامل ہیں۔ ناظرین، پوری زبور اسی طرح سے اللہ کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اسی لیے زبور کو شریعت کے طور پر ماننے والا کوئی بھی شخص دنیا کے اندر موجود نہیں، اور نہ ہی اس کا ذکر ایسی آسمانی کتابوں کے طور پر ملتا ہے جو کسی ایک فرقے کے قانون ہو، کیونکہ اللہ کی تعریف، اس کی حمد و ثنا تو دنیا کا ہر ایک مذہب اور اس کا ہر ایک فرقہ کرتا ہے۔ یہ سب کی عام زبان ہے جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل قوم جادو ٹونے، سود خوری، ظلم اور
تورات کی آیات کو پیسے اور اپنے فائدے کے بدلے میں جب بدلنے لگے تو ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، جن کی شریعت بھی تورات ہی کی تھی، اور ان پر جو کتاب انجیل مقدس نازل ہے اس کا موضوع تو تزکیہ نفس، اخلاقی اصلاح اور حکمت کا بیان ہے، کیونکہ یہود کے علماء کے اندر اس وقت جو بگاڑ موجود تھا وہ اخلاقی طور پر تھا، اس لیے تورات کے باقی تمام شریعت کو بالکل ویسے ہی رکھا گیا، لیکن انجیل کی صورت کے اندر کچھ احکام اللہ نئے شامل کر کے ان کی اصلاح کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جھوٹا کہہ کر ان کا بھی انکار کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد آج سے تقریباً 2000 سال پہلے ہوئی تھی، اور اس کے بعد نبوت بنی اسرائیل کے اندر ختم ہو گئی، اور وہاں سے نبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے اندر منتقل ہو گئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے شدید مخالف اور دشمن ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو اسماعیل کے اندر آمد سے ان کی خاندانی مذہبی قیادت یا پھر بنو یعقوب کی قیادت ختم ہو گئی، اور امت مسلمہ کا ٹائٹل بنی اسرائیل سے بنو اسماعیل کی طرف منتقل ہو گیا، اور آج تک ان لوگوں کو اللہ کے فیصلے پر بھی اعتراض ہے۔ ناظرین، اگر زبور کے متعلق باقی مذاہب کی رائے کی بات کی جائے تو اسلام میں زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہ 4 آسمانی کتابوں میں سے ایک ہے۔ زبور 4 آسمانی کتابوں قرآن کریم، انجیل اور تورات سے دوسرے نمبر پر نازل ہوئی۔ مسیحیت میں زبور کے مزامیر کو داؤد کے گیت سمجھا جاتا ہے جو انہوں نے خدا کی شان میں بنائے۔ یہ عہد نامہ قدیم کا حصہ اور اکثر مواقع پر پڑھے جاتے ہیں۔ زبور کو خدا کا کلام سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کو خدا کی قدرت سے داؤد علیہ السلام نے خود بنایا۔ یہودیت میں زبور تنخ کا حصہ ہے، اس کی کئی مزامیر داؤد علیہ السلام کے بنائے گئے سمجھے جاتے ہیں، اور کئی سلیمان علیہ السلام کے بنائے ہوئے حمدیہ مزامیر کو عبادت میں پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، زبور مزامیر کے 5 مجموعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا مجموعہ گیت 1 تا 41 تک ہے، دوسرا مجموعہ گیت 42 سے 72 تک ہے، تیسرا 73 سے 99 تک ہے، چوتھا مجموعہ گیت 90 سے 106 تک ہے، پانچواں مجموعہ گیت 107 سے 150 تک کے مزامیر پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی تصلیف و تالیف کے زمانے کا اندازہ 586 سے 1440 قبل مسیح درمیان کا ہے۔ اس کتاب کے زیادہ تر مزامیر داؤد سے منسوب ہے، اس لیے بعض لوگ اسے داؤد کی تصنیف بتاتے ہیں۔ بائبل کے علماء اس کتاب کے 150 میں سے 73 گیت داؤد سے منسوب کرتے ہیں، 9 کو کوہرا سے منسوب کرتے ہیں، 2 کو سلیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ایتان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو ہیمان سے منسوب کرتے ہیں، 1 کو موسیٰ سے منسوب کرتے ہیں، 12 کو اسف سے جو لاویوں کے گھرانے سے تھا منسوب کرتے ہیں، 51 مزامیر ایسے ہیں جن کے تخلیق کاروں کے نام معلوم نہیں۔ انجیل میں کتاب اعمال باب 4 آیت 25 اور کتاب عبرانیوں باب 4 آیت 7 کے مطابق مزامیر 2 اور 95 داؤد کی تخلیق بتائے جاتے ہیں۔ بعض مزامیر کے شروع میں موسیقاروں کے لیے راگ اور سر کی رہنمائی کے سلسلے میں کچھ ہدایات عبرانی زبان میں درج ہیں جن کو کوئی واضح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکا۔ ان گیتوں اور نظموں کے مضامین کی مختلف اقسام ہیں، مثلاً شخصی یا ذاتی گیت، دعائیں اور مناجات، عبادت کے مواقعوں کے لیے، تاریخ سے متعلق، خدا کی حمد و ثنا کے لیے، توبہ اور استغفارات کے لیے، مسیح علیہ السلام سے متعلق اور خداوند کی عظمت سے متعلق وغیرہ۔ مزامیر 51 داؤد علیہ السلام کی توبہ اور استغفار سے متعلق ہے۔ مزمور 1 آیت 1 کے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منسوب ہوتے وقت اپنی زبان سے ادا کیے گئے۔ وہ الفاظ انجیل میں کچھ اس طرح سے: اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ متی کی انجیل باب 22 آیت 45، مرکز کی انجیل باب 15 آیت 26 میں یہی الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں کہ الوہی الوہی لما شفتنی۔ اس کتاب کے کئی مزامیر یہودی عبادت گاہوں میں بڑے احترام کے ساتھ گائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مسیحی بھی ان گیتوں یعنی مزامیر کو اپنی عبادتی جلسوں اور اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں اور اسے روحانی فیض کا باعث سمجھتے ہیں۔ ان مزامیر کے متعلق مسیحیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ یسوع مسیح کے دکھوں، خصوصاً ان کی صلیبی موت کے متعلق ہے، انہی کی وجہ سے وہ آپ کے ابن داؤد کہلائے جانے کے باعث آپ کی ابدی بادشاہی اور جاہ و حشمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ کو بطور خالق کائنات پیش کیا گیا ہے۔ کائنات کو اس کی صنعت گری کہا گیا ہے اور اس کی عجائبات کی طرف بھی بہت ہی دلکش انداز میں اشارے کیے گئے، یعنی آسمان، اجرام فلکی، زمین، سمندر، درخت، موسم، حیوانات، طیور، بھیڑ بکریاں اور مچھلیاں وغیرہ۔
بعض مضامیر انسان کے مقام اور انجام، مسیح کی کہانت، مسیح کی ایذا کشی اور صلیبی قربانی سے متعلق سمجھے جاتے ہیں۔ بعض بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے نجات پانے اور ان کی صحرا نوردی اور ان کے عروج و زوال سے متعلق ہیں۔ ان سب سے ظاہر کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے نیک بندوں کو فراموش نہیں کرتا، اپنے نیک بندوں کو تنبیہ یعنی وارننگ ضرور دیتا ہے، اور مصیبت سے نجات کے انتظامات بھی خود کرتا ہے۔ زبور کا مزمور 23، جس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں کہ خداوند ہی میرا چوپان ہے، عام طور پر ہر مسیحی اور یہودی کی زبان پر رہتا ہے اور خطرے اور مصیبت کے وقت بکثرت پڑھا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے پیشن گوئی کی۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق دلائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک دلیل جو بار بار دہرائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے صحیفوں میں آپ کی آمد کا متعدد پیش گوئیاں بیان ہوئی ہیں، اور بلا شبہ آپ ان صحیفوں میں بیان کردہ انبیاء علیہ السلام کی پیش گوئیوں کا واحد مصداق ہے۔ تاہم جس پیش گوئی کا میں نے ذکر کیا وہ زبور کے ایک دوسرے مزمور زبور 118 میں آتی ہے۔ یہ مزمور حضرت داؤد علیہ السلام کی عین حالت حج میں کہا گیا۔ اس مزمور کے کئی حصے ہیں۔ خداوند کا شکر کرو کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے۔ اسرائیل اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہارون کا گھرانہ اب کہے اس کی شفقت ابدی ہے۔ خداوند سے ڈرنے والے اب کہیں اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ ابتدائی آیات یعنی 1 تا 4 اللہ کی حمد پر مشتمل ہے، جبکہ آخری آیت یعنی 29 میں بھی یہی حمدیہ مضمون دہرایا گیا۔ یہی حمدیہ انداز زبور کی وجہ شہرت بھی ہے۔ پھر آیت 5 سے 18 تک وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ان کے دشمنوں نے ان کو گھیر لیا تھا اور فلسطین کی تمام قومیں ان کے خلاف ہو گئی تھیں، مگر انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور اسی پر بھروسہ رکھا تو اللہ نے انہیں دشمنوں سے نجات عطا فرما دی۔ پھر وہ اپنے لیے اس مزمور میں ایک عظیم پیش گوئی کرتے ہیں کہ وہ اپنے تمام دشمنوں کو شکست دیں گے اور ان کو مارنے والوں کی تمام تر کوششوں کے برخلاف وہ زندہ رہیں گے اور اللہ کی حمد کرتے رہیں گے۔ کس طرح وہ ایک سخت آزمائش سے تو گزرے مگر آخرکار اللہ نے انہیں بچا لیا۔ آیت 19 سے وہ سلسلہ کلام ہے جس میں وہ حرم میں داخل ہوتے ہوئے وہ مشہور پیش گوئی کرتے ہیں جس کا شروع میں ذکر ہوا۔ انداز سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے قبل کی آیات وہ راستے میں پڑھ رہے تھے، مگر اب وہ حرم میں داخل ہو رہے ہیں اور حرم کو سامنے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو براہ راست مخاطب ہو کر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہر قرینہ اس بات کا گواہ ہے کہ آنے والی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اور یہ الفاظ حرم مکہ میں ادا کیے جا رہے ہیں۔ اس کا سب سے بنیادی قرینہ یہ ہے کہ حضرت داؤد کے زمانے میں ابھی ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی، یہود کی کوئی مرکزی عبادت گاہ نہیں تھی، مگر دیکھیے کہ اس مزمور میں خداوند کا پھاٹک یہی ہے۔ آیت 20، اور ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ آیت 26 کے الفاظ آتے ہیں، خداوند کا گھر دراصل بیت اللہ کا ترجمہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بیت اللہ کہلانے والی عمارت دنیا کے نقشے پر ایک ہی تھی اور وہ حرم کعبہ تھا۔ مزید اس مزمور میں وہ قربانی اور قربان کا یعنی مذبح کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا یہ بات مسلمانوں کو بتانے کی کوئی ضرورت ہے کہ حج کے موقع پر حرم مکہ میں قربان گاہ اور قربانی کا زیارت سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ پھر جو پیشگوئی کونے کے پتھر کے تعلق سے بیان ہوئی ہے وہ واضح ہے کہ بنی اسماعیل کے حوالے سے ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آج اس قوم کو دنیا نے فراموش اور رد کر رکھا ہے، مگر کل یہ حرم پاک کے کونے کے پتھر یعنی حجر اسود کی طرح مقدس اور محترم ہو جائے گی۔ ہمیں یہ بات آج عجیب لگتی ہے مگر یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ چنانچہ اس کے بعد وہ بنی اسماعیل کو عافیت اور خوشحالی کی دعا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ناظرین، یہود و نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے کسی طرح اس پیش گوئی کا مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرار پائیں۔ چنانچہ یہود نے اس معاملے میں کام کیا کہ اس مزمور پر سے حضرت داؤد کا نام ہٹا دیا۔ خیال رہے کہ موجودہ زبور میں بعض مزامیر بعد میں آنے والوں کی بھی ہیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری کے مصداق جب حضرت داؤد کی نسبت ہی نہیں رہی تو یہ پیشن گوئی اپنی اہمیت کھو بیٹھے گی۔ مگر اس پیش گوئی کو حضرت عیسیٰ نے انجیل میں دہرا کر اس کی اہمیت کو اتنا نمایاں کر دیا کہ ایسی کوئی کوشش اب مؤثر نہیں ہو سکتی۔ ایک دوسری بات یہ کی جاتی کہ حضرت داؤد کا کلام اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس میں بیت اللہ یا خداوند کے گھر اور قربانی اور قربان گاہ کا ذکر آیا، جیسا کہ پیچھے بیان ہوا کہ ہیکل سلیمانی تو حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنوایا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ خداوند کے گھر جیسے کسی الفاظ کا کوئی مسمہ حضرت داؤد کے زمانے میں موجود نہیں تھا۔
اس نے ان آیات کی تعویل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مزمور حضرت داؤد کا ہے ہی نہیں، بلکہ اس زمانے کا جب یہود بابل کی اسیری سے واپس یروشلم لوٹ رہے تھے، یعنی بخت نصر اور یروشلم کو تباہ کر کے انہیں ساتھ بابل لے گیا تھا، تو کم و بیش 1 صدی کی غلامی کے بعد سائرس یا ذوالقرنین نے انہیں اس غلامی سے نجات دلا کر دوبارہ یروشلم لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ ایسے میں کسی نامعلوم شخص نے یروشلم میں داخل ہوتے وقت ہیکل سلیمانی کو دیکھ کر یہ مزمور پڑھا تھا۔ تاہم اس مزمور کا ابتدائی حصہ اس تعویل کی مکمل طور پر نفی کر دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ حضرت داؤد بادشاہ وقت کے مسلسل عذاب کا نشانہ بنے رہے اور مستقل اپنی جان بچانے کی جد و جہد کرتے رہے اور آخر کار اپنے تمام دشمنوں پر اللہ کی مدد سے غالب آئے۔ اس کی پوری داستان بائبل میں موجود ہے۔ اس مزمور میں یہی داستان بہت اختصار سے بیان ہوئی۔ اس داستان کا بابل سے لوٹنے والے لوگوں سے بالکل کوئی تعلق نہیں، وہ تو خود مغلوب ہو کر عراقیوں کی قید میں تھے، جبکہ یہاں داؤد علیہ السلام یہ کھلی ہوئی پیش گوئی کر رہے ہیں، سب قوموں نے مجھے گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے مجھے گھیر لیا، بے شک گھیر لیا، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ انہوں نے شہد کی مکھیوں کی طرح مجھے گھیر لیا، وہ کانٹوں کی آگ کی طرح بجھ گئے، میں خداوند کے نام سے ان کو کاٹ ڈالوں گا۔ آیت 10 اور 12، یہ دشمنوں میں گھرے ہوئے شخص کی للکار ہے کہ آج میں بہت مشکل میں، لیکن کل میں کس طرح ان دشمنوں کا صفایا کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ہے جس کے خلاف اس طرح ساری قومیں اور قبائل اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ تنہا اللہ کی مدد سے غالب آ گیا ہو۔ اس لیے یہ مزمور پڑھنے والی شخصیات سوائے حضرت داؤد کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ناظرین، مسیحی حضرات اس کا وہی تعویل کرتے ہیں جو آسمانی صحائف میں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر پیش گوئیوں کی کرتے ہیں، یعنی ان کا مصداق حضرت عیسیٰ ہے، نہ کہ نبی آخر زماں۔ لیکن اول تو یہی بات کہ یہ پیش گوئی حرم مکہ میں کی گئی، اس بات کی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی کہ جس آنے والے کا ذکر ہے وہ نبی عربی کے علاوہ کوئی اور ہو۔ مگر اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ انجیل میں اس پیش گوئی کو نقل کرنے کے بعد اس کی جو شرح خود مسیح نے کی ہے، اس کے مطابق ان کی اپنی زندگی اور ان کی قوم کسی طور پر اس پیش گوئی کا مصداق نہیں بن سکتی۔ مسیحی حضرات کہتے ہیں کہ اس پیش گوئی کا مصداق مسیح ہے، جبکہ اکا دکا وہ مسلمان اہل علم جنہوں نے اس پیش گوئی کو موضوع بنایا یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہمارے نبی ہیں۔ راکم یہ نقطہ نظر پیش کر رہا ہے کہ کونے کے پتھر کا مصداق کوئی فرد نہیں بلکہ قوم ہے۔ یہی بات حضرت داؤد نے زبور میں بیان کی تھی اور یہی چیز انجیل میں سیدنا مسیح نے بالکل کھول کر رکھ دی۔ تاہم اس کے لیے انجیل کے بیان کو سمجھنا ہوگا۔ انجیل کی کتاب متی باب 21 کی آیت 23 سے یہ واقعہ بیان ہونا شروع ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ہیکل سلیمانی میں کھڑے ہو کر دعوت دے رہے تھے کہ یہود سردار اور کاہن ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان پر اعتراض کرنے لگے کہ تم یہ کام کس اختیار کے تحت کر رہے ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے ان کے کفر پر ان کو تنبیہ کی اور پھر ایک تمثیل کی زبان میں انہیں بتایا کہ اللہ کا عذاب ان پر آیا چاہتا ہے اور اب انہیں فارغ کر کے ایک دوسری قوم کو یہ منصب دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت داؤد کی زیر بحث پیش گوئیاں بیان کی اور ساتھ میں خود اس کی شرح اس طرح کرتے ہوئے فرمایا، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کا جس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ حضرت عیسیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ یہاں ایک قوم زیر بحث ہے، کوئی فرد نہیں، یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ عذاب دے کر جب منصب امامت سے فارغ کر دیں گے تو وہ پتھر یعنی بنی اسماعیل جنہیں یہود بے وقت سمجھتے تھے کونے کے سرے کا پتھر ہو جائے گا۔ اب اگر یہ بات ذہن میں رہے کہ پیش گوئی کرنے والے نبی داؤد علیہ السلام حرم میں کھڑے ہوئے ہیں تو پھر کونے کے پتھر سے مراد حجر اسود ہی ہو سکتا ہے جو حرم کے کونے کے سرے پر نصب اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ مطلب یہ کہ بنی اسماعیل کی قوم جو ایک عام پتھر کی طرح غیر اہم تھی وہ عنقریب حجر اسود کی طرح دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہو جائے گی۔ اور پھر مسیح اس کی شرح کرتے ہیں کہ اس قوم کو وہ غلبہ قوت اور اقتدار ملے گا کہ دنیا کی جس قوم سے ٹکرائے گی اسے پاش پاش کر ڈالے گی۔ کون نہیں جانتا کہ داؤد اور مسیح علیہ السلام کی پیش گوئیاں کس طرح حرف برف درست ثابت ہوئی ہیں۔ وہ عرب جنہیں یہود حقارت سے امی کہتے تھے اور ساری دنیا جنہیں غیر متمدن سمجھتی تھی، جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کس طرح بقول حضرت داؤد کے عجیب طریقے پر دنیا کی سپر پاور کے
परखचे उड़ा दिए और जो कौम उनसे टकराई रेजा रेजा होकर बिखर गई। इसके बरक्स हजरत ईसा के अपने पैरोकारों का मामला ये था कि इब्तदाई कई सदियों में उनके पैरोकारों पर बदतरीन जुल्म और सितम होते रहे। वो किसी कौम को क्या पीसते, दूसरी कौमें उन्हें पीसती रहीं। चुनाचे हजरत ईसा या उनकी कौम सिरे से इस पेश गोई का मज़दाक हो ही नहीं सकते। मसीही हजरात लाख जोर लगा लें, खुद सैयदना मसीह इस पेश गोई की जो शरह करके गए हैं उनकी राह की सबसे बड़ी रुकावट है। बिलाशुबा इस पेश गोई का मस्ताक अगर कोई है तो सरकार दो आलम की हस्ती और आपकी कौम यानी सहाबा कराम है। अल्लाह उन पर अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इस बात से हम सब वाकिफ़ हैं कि कुरान पाक के अलावा तमाम आसमानी किताबों में तहरीफ की जा चुकी है। कुरान पाक अपनी असली हालत में मौजूद है क्योंकि उसकी हिफाजत का ज़िम्मा खुद अल्लाह पाक ने लिया है। कुरान करीम वो आसमानी किताब है जिसने इंसानी ज़रूरतों को पूरा किया है। अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक हर किस्म की तहरीफ से महफूज है क्योंकि इसे महफूज रखने की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है। ये वही कुरान है जिसको खुदावंद आलम ने हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया और पूरी तारीख में हमेशा ये तहरीफ से महफूज रहा है। दूसरी तरफ कुरान की हक्कानियत से इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें खाइफ हैं। गैर मुस्लिम जहाद और कत्ताल से मुतल्लिक आयात को कुरान मजीद से हज़फ करना चाहते हैं। इस्लाम और इंसानियत का दुश्मन अमेरिका ने कुरान मजीद में तहरीफ करके एक नई किताब शाया की जिसका नाम मुसलसल तौहीद रखा है। इस किताब को अब कुवैत में बेचा और तकसीम किया जा रहा है। इससे सिर्फ ये साबित होता है कि अल कुरान किस दर्जे नाकाबिल तहरीफ और अबदी तौर पर किताब महफूज है जिसमें दरअंदाजी की अदना कोशिश ख्वाह वो दुनिया की नाम नहाद कुव्वत उज़्मा की तरफ से हो एक आम मुसलमान के सामने बेनकाब और बेअसर हो जाती है। कुरान में बराह रास्त या बिलवास्ता दरअंदाजी की कोशिश नज़ुल कुरान के वक्त भी हुई और उसके बाद से आज तक मुसलसल हो रही हैं, मगर उसके अलल रगम खुदा की ये आखिरी किताब महफूज इतने सीनों और सफ़ीनों में मनोन नक्श हो चुकी है, रोज़ाना नक्श होती रहती है कि दुनिया की कोई ताकत इसे मिटाने या बदलने में कभी किसी भी दर्जे में कामयाब नहीं हो सकती। दीन इस्लाम इलाही कवानीन का आखिरी, कामिल और सबसे बरतर नुस्खा है जो कामिल तौर से फितरत और इंसान की अक्ल के मुताबिक और इंसान की सादत व कमाल की जिम्मेदारी लेता है। इस जावेद दीन का असील तरीन माखज़ कुरान करीम है। गुज़श्ता आसमानी किताबों में तहरीफ वाक़ हुई है और वो किताबें उस ज़माने की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। लिहाजा ज़माने में ऐसी किताब होना चाहिए जो इंसान की ज़िंदगी की ज़रूरतों को पूरा कर सके और हर तरह की तारीफ से महफूज हो। कुरान करीम कलाम वही है जो जबरील फरिश्ते के ज़रिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और फ़ौरन मोमिनीन के ज़रिए तहरीरी सूरत में कागज़ पर लिखा गया और जहनों में महफूज किया गया। इसी तरह नमाज के वक्त खसूसन माह रमज़ान में तिलावत के ज़रिए इसको महफूज किया गया। ईसाइयों की वही सिर्फ मुतअद्दिद शहादतों पर मुबनी है क्योंकि उस चीज़ के बरखिलाफ़ जिसका बहुत से ईसाई तसव्वुर करते हैं हमारे पास कोई एक भी ऐसी शहादत मौजूद नहीं जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में ऐनी शाहिद के तौर पर मौजूद हो। अफसोस जबकि बाज़ मुसलमान कुरान करीम को तहरीफ शुदा फ़िक्र करते हैं और उनका अक़ीदा है कि इस मुक़द्दस किताब के बाज़ हिस्से में तहरीफ और बाज़ हिस्सा हज़फ हो गया। बहैसियत मुसलमान हमें अपने अल्लाह के फ़रमान पर मुकम्मल यकीन है और कुरान को अमरीका या किसी और की तरफ से न कभी कोई ख़तरा था न कभी हो सकता है। कुरान को अगर कोई ख़तरा था, है और हो सकता है तो सिर्फ उसके मुखातबीन और हामिलीन की तरफ से जिनकी शिकायत खुद पैगंबर कुरान ने अपने रब के हजूर यूं की है कि ए मेरे परवरदिगार, मेरी कौम ने इस कुरान को एक छोड़ी हुई चीज़ बना दिया। सूरह अल फुरकान कुरान हकीम अल्लाह का मुकद्दस कलाम है, उसमें आज तक किसी किस्म की कोई तगय्युर और तबद्दुल ना हुआ है और ना ही उसमें किसी भी अदना तरीन तब्दीली की गुंजाइश है। कुरान पाक अल्लाह ताला ने फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से याद कर लेते और फिर अपने असहाब को लिखवा देते थे। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उसे याद कर लेते थे, तहरीर कर लेते और नबी के साथ साथ दोहराया करते थे। जब कुरान पाक का नज़ूल हुआ उस वक्त से अब तक हमेशा मुसलमानों की एक बड़ी तादाद रही है जिन्होंने पूरा कुरान मजीद लफ्ज़ ब लफ्ज़ हिफ्ज़ किया। उनमें से तो बाज़ ने 10 बरस की उम्र से पहले सारा कुरान हिफ्ज़ कर लिया था और ये कुरान मजीद का मौजज़ा है कि इस दौरान में उसका एक लफ्ज़ भी तब्दील नहीं हुआ।
حفظ و حفاظت کی یہ خوبی صرف قرآن مجید کے ساتھ خاص ہے، اور دنیا کی کوئی کتاب اس خصوصیت کی حامل اور تحریف و تبدل سے پاک نہیں۔ قرآن کریم جو 14 صدیاں پہلے نازل کیا گیا تھا، اس میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو حال ہی میں سائنسدانوں نے دریافت کیے یا انہیں تجرباتی طور پر ثابت کیا ہے۔ ان حقائق کے پیش نظر اس امر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہتا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے محمد پر نازل کیا، اور یہ کہ قرآن کو نبی یا کسی اور انسان نے تصنیف نہیں کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ محمد اللہ کے حقیقتاً مبعوث نبی ہیں، کیونکہ یہ بات عقل سے بالا ہے کہ کوئی شخص 14 صدیاں پہلے ان حقائق کا علم رکھتا ہو جو حال ہی میں ترقی یافتہ ساز و سامان اور جدید ترین سائنسی طریقوں سے دریافت یا ثابت ہوئے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کی فکر کریں، اس قسم کی بے معنی خبروں کی بجائے قرآن کی تلاوت و تدبر کو اپنا یومیہ مشغلہ بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھ کر اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔